यूनुस फ़ोन कान से लगाए सामने वाली दीवार को मुसलसल घूरने में मसरूफ़ था। उसके चेहरे पर झुंझलाहट के तासुरात थे। वजह ये थी कि वो काफ़ी देर से अनीला को फ़ोन कर रहा था, लेकिन वो उसका फ़ोन ही नहीं उठा रही थी। अनीला उसकी मामूज़ाद होने के साथ साथ उसकी मंगेतर भी थी। उनकी मंगनी को 6 महीने होने वाले थे और ईद उल फित्र के बाद उनकी शादी थी। अनीला एक पढ़ी लिखी और खूबसूरत लड़की थी। वो अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। यूनुस के मामू का इंतकाल हो चुका था। उनके इंतकाल के बाद यूनुस ने उनका सारा बिजनेस संभाल लिया था। क्योंकि उसके मामू ने अपनी जिंदगी में ही अपना बिजनेस बखुशी और रज़ा उसके हवाले कर दिया था। अनीला और उसकी अम्मी को भी इस पे कोई एतराज़ नहीं था। उन्हें यूनुस पर हद से ज़्यादा एतमाद था। यूनुस के वालिद भी बिजनेसमैन थे। वो 2 बहन भाई थे। निदा उससे 3 साल छोटी और यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम थी। तीसरी बार भी जब अनीला ने फ़ोन न उठाया तो यूनुस ने झंझलाते हुए मोबाइल मेज़ पर रखा और कुर्सी की पुश्त से टेक लगा ली। दफतन उसे ममानी का ख्याल आया तो उसने उन्हें फ़ोन किया। 5वीं घंटी पर उन्होंने फ़ोन उठा लिया। अलैक सलेक के बाद उसने झिझकते हुए दरियाफ्त किया, ममानी, क्या अनीला आपके साथ है? नहीं बेटा, वो तो घर में है। मैं मुलाजिमा के साथ मार्केट आई हुई हूँ, ममानी ने जवाब में कहा। ओह अच्छा, यूनुस ने कहा। दरअसल मैं कब से उसे फ़ोन कर रहा हूँ, लेकिन वो फ़ोन ही नहीं उठा रही। शायद किचन में होगी। कह रही थी सूप पीने को दिल कर रहा है, ममानी ने कहा। तुम तो जानते ही हो वो कितनी लापरवाह है। फ़ोन कहीं रख दिया होगा। ठीक है ममानी, मैं उसे दोबारा फ़ोन करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। यूनुस ने राब्ता मुनक़ता किया और अनीला को फ़ोन कर दिया। इस बार भी घंटी मुसलसल बजती रही, लेकिन अनीला ने फ़ोन न उठाया। तभी उसने फ़ोन बंद किया और सोचने लगा। कुछ देर बाद वो अपने कमरे से निकलकर तेज़ तेज़ कदमों से चलता हुआ पार्किंग में आ गया। चंद लम्हों के बाद वो अपनी कार में सिद्दीकी हाउस की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसने गुलदस्ता भी ले लिया था, क्योंकि अनीला को फूल बेहद पसंद थे। वैसे भी वो जब भी अनीला से मिलने जाता तो फूल ज़रूर लेता था। सिद्दीकी हाउस के गेट पर पहुंचकर उसने 2-3 बार हॉर्न दिया। जब जवाब में किसी ने गेट ना खोला तो उसने अनीला को फ़ोन कर दिया। उसे यकीन था कि अब अनीला फ़ोन रिसीव कर लेगी, लेकिन शूमई किस्मत, उसने इस बार भी फ़ोन ना उठाया। उसने मोबाइल बंद करके कोट की जेब में रखा और कार से उतरकर इत्तलाई घंटी बजा दी। घंटी की आवाज़ बाहर तक सुनाई दी थी, लेकिन कई सेकंड गुजरने के बावजूद किसी ने गेट ना खोला तो यूनुस को तशवीश ने आ घेरा। उसके दिल की धड़कन गैर मामूली तौर पर बढ़ गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। अगर अनीला घर में थी तो फ़ोन क्यों नहीं रिसीव कर रही थी? इत्तलाई घंटी का भी कोई जवाब नहीं दिया गया था। फिर उसने दीवार फलांगने का फैसला किया, मगर इससे पहले कि वो अपने फैसले पर अमल दरामद करता, ऐन उसी लम्हे एक कार वहां आ रुकी। उसकी ममानी और मुलाजिमा आ गई थीं। ममानी उसको देखकर कार से उतर आईं। बेटा, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? अनीला ने गेट नहीं खोला क्या? वो हैरत से बोली। मैंने बेल बजाई थी, यूनुस ने जवाबन कहा, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। अल्लाह खैर करे। ममानी परेशान हो गई। उनके पास ज़ैली दरवाजे की चाबी थी। उन्होंने पर्स से चाबी निकालकर लॉक खोल दिया। फिर वो दोनों तेज तेज कदमों से चलते हुए घर में दाखिल हुए। साथ ही ममानी अनीला को आवाज़ दे रही थी, मगर उनकी आवाज़ बाज़गश्त बनकर घर में गूंज कर रह गई। अनीला का कमरा ऊपर के पोर्शन में था। मैं देखता हूँ, यूनुस ने कहा और सीढ़ियाँ चढ़ता चला गया। कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर उसने 2 बार दस्तक दी, फिर उसे पुकारा, मगर अंदर से कोई जवाब न मिला। तब उसने हैंडल पकड़कर घुमाया तो दरवाज़ा खुलता चला गया। अंदर दाखिल होते ही यूनुस ने जो मंजर देखा, हैरत ने उसे साकित कर दिया था। अनीला की लाश पंखे से लटकी हुई थी। उसकी आंखें बंद थीं। साफ दिखाई दे रहा था कि उसके अंदर जिंदगी की कोई रमक मौजूद नहीं थी। उसकी गर्दन में चादर की रस्सी थी और कालीन पर एक स्टूल औंधे मुंह पड़ा हुआ था। अनीला! यूनुस चीखता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। उसकी चीख सुनकर मिसेस सिद्दीकी का दिल दहल गया। उन्होंने बेइख्तियार अपने सीने पर हाथ रखा और ऊंची आवाज़ में पूछा, क्या हुआ बेटा? मम्मानी, मम्मानी। उससे आगे यूनुस के मुंह से आवाज़ ना निकल सकी। मैं आ रही हूँ, वो ये कहकर हाँफती कांपती ऊपर पहुँच गईं। और फिर जब उन्होंने वो दिल खराश मंजर देखा तो लड़खड़ा सी गईं। अगर उन्होंने यकदम दीवार का सहारा ना लिया होता तो वो फर्श पर गिर चुकी होती। चंद लम्हे वो पथराई हुई आंखों से अनीला की लटकी हुई लाश की तरफ देखती रहीं। फिर दूसरे ही लम्हे अनीला कहती हुई आगे बढ़ीं और वालेहाना अंदाज में उसकी लटकती हुई टांगों से लिपट गईं। ये तुमने क्या कर दिया अनीला?
وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں۔ ماحول میں یکدم افسردگی چھا گئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے انہیں غش آیا اور وہ دھڑام سے فرش پر گر پڑیں۔ ممانی، یونس انہیں سنبھالنے کے لیے آگے بڑھا تھا۔ انیلا کی تدفین کو 4 دن گزر گئے تھے، لیکن مسز صدیقی کی حالت اب تک نہ سنبھلی تھی۔ انیلا کی خودکشی نے انہیں توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ صدیوں کی بیمار دکھائی دیتی تھیں۔ سبھی پریشان تھے اور سوچتے رہے تھے کہ آخر انیلا کس بات پر یہ انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہوئی تھی؟ ایسا کیا ہوا تھا کہ اس نے اپنی ماں یا یونس سے شیئر کرنے کی بجائے موت کو گلے لگانا منظور کیا تھا؟ بظاہر تو وہ خوش و خرم دکھائی دیتی تھی۔ یونس بھی بے حد افسردہ تھا۔ وہ انیلا سے بے حد محبت کرتا تھا۔ انیلا بھی اسے چاہتی تھی، اور جب سے ان کی منگنی ہوئی تھی دونوں کی محبت گہری ہو گئی تھی۔ اس نے خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی محبت اسے بیچ منجدھار میں چھوڑ کر دوسری دنیا چلی جائے گی۔ یہ خیال اس کے لیے سہانے روح تھا۔ چونکہ انیلا نے خودکشی کی تھی، اس لیے معاملہ پولیس کے علم میں لانے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی تھی۔ آئے روز اخبارات میں لڑکیوں کی خودکشیوں کی خبریں شائع ہوتی رہتی تھیں۔ انیلا کی خودکشی کی خبر بھی شائع ہوئی تھی۔ یونس نہیں جانتا تھا کہ میڈیا تک کس نے یہ خبر پہنچائی، تاہم اس نے چھان بین کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی۔ انیلا کی خودکشی کی خبر محلے میں جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ پھر سوشل میڈیا کے دور میں ایسی خبریں پھیلتے دیر نہیں لگتی۔ یونس اپنی ممانی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا، اس لیے اپنے گھر والوں کی رضامندی سے ممانی کے گھر شفٹ ہو گیا تھا، اور اس وقت ممانی اور اپنی امی کے ساتھ ڈرائنگ روم میں موجود تھا۔ اس کی امی تھوڑی دیر پہلے ہی آئی تھیں اور مسز صدیقی کے لیے کچن میں کھانا بنا رہی تھیں۔ یونس نے بتایا تھا کہ وہ کچھ کھا پی بھی نہیں رہے۔ وہ یوں چپ تھیں جیسے ان کی قوت گویائی ختم ہو گئی ہو، ہر وقت بس کسی غیر مرئی نقطے کو گھورتی رہتی تھیں۔ جوان اولاد کی موت کا دکھ برداشت کرنا واقعی بڑے حوصلے کی بات تھی۔ یہ ایسا واقعہ تھا کہ جس نے بھی سنا سکتے میں رہ گیا۔ کسی کو بھی یقین نہیں تھا کہ ایک انتہائی خوبصورت، جوان اور نیک دل لڑکی انتہائی قدم اٹھا سکتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد یونس کی امی کھانا بنا کر لے آئیں۔ انہوں نے مسز صدیقی کو کھلانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ تبھی یونس اٹھ کر ممانی کے پاس جا بیٹھا اور بولا، ممانی جان، آخر آپ کب تک بھوکی رہیں گی؟ بیٹا، مجھے بالکل بھوک نہیں ہے، مسز صدیقی نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پلیز کھانا کھا لیں ورنہ آپ کی طبیعت بگڑ جائے گی، یونس نے اصرار کرتے ہوئے کہا۔ میں انیلا کے بغیر کیسے کھانا کھاؤں؟ وہ گلوگیر لہجے میں بولی، ساتھ ہی ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ یونس دل گرفتگی سے ہونٹ بھینچنے پر مجبور ہو گیا۔ دفتن اس کی امی گویا ہوئیں۔ یونس ٹھیک کہہ رہا ہے، تم کچھ کھا لو۔ نورین، تم بتاؤ آخر انیلا نے خودکشی کیوں کی؟ وہ آبدیدہ لہجے میں بولیں۔ یہی تو میں بھی سوچتی رہتی ہوں، امی نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ آخر انیلا کے ساتھ ایسا کیا معاملہ ہوا کہ وہ انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہو گئی؟ مجھے لگتا ہے انیلا نے خودکشی نہیں کی، مسز صدیقی نے کہا تو یونس اور نورین چونک پڑے۔ وہ لمحاتی توقف کے بعد بولیں، یقیناً کسی نے اسے قتل کیا ہے، اور قتل کرنے کے بعد اس کی لاش لٹکا دی تاکہ سب کو خودکشی کا گمان ہو۔ ان کی بات پر یونس ٹھٹک گیا اور کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ اس کا بھی دل نہیں مان رہا تھا کہ انیلا خودکشی کر سکتی ہے، یقیناً اس کے ساتھ کوئی اور معاملہ ہوا ہوگا۔ ممانی جان، کیا انیلا کسی بات پر پریشان تھی؟ کیا آپ نے کچھ نوٹس کیا تھا؟ یونس نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ وہ چند لمحے سوچنے لگیں۔ بیٹا، میں نے غور تو نہیں کیا، لیکن چند دن پہلے میں نے انیلا کو فون پر کسی سے غصے سے بات کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ کس سے؟ یونس پرجوش ہوا۔ معلوم نہیں، مسز صدیقی نے دوپٹے سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے انیلا سے پوچھا بھی تھا، لیکن وہ ٹال گئی تھی، شاید وہ مجھے بتانا نہیں چاہتی تھی۔ اس کا موبائل کہاں ہے ممانی جان؟ یونس نے بےتابی سے پوچھا۔ اس کا موبائل؟ وہ یوں بولیں جیسے انہیں بھی ابھی انیلا کا فون یاد آیا ہو۔ شاید اس کے کمرے میں ہوگا، میں دیکھتا ہوں۔ چند لمحوں بعد وہ انیلا کے کمرے میں موجود تھا اور غائرانہ نظروں سے کمرے میں رکھی چیزوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل کی درازیں دیکھ لیں، بیڈ کے نیچے بھی جھانکا، لیکن انیلا کا موبائل نہیں ملا، یہاں تک کہ اس نے بیڈ کی سائیڈ ٹیبلز بھی دیکھ لیں۔ سائیڈ ٹیبل پر انیلا اور مسز صدیقی کی فریم شدہ تصویر پڑی ہوئی تھی، جس میں وہ اپنی باہیں ماں کے گلے میں حمائل کیے مسکرا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔
یہ تصویر یونس نے اپنے سیل فون کے کیمرے سے بنائی تھی اور فریم کروا کر اس کی سالگرہ پر بطور تحفہ دی تھی۔ یونس نے فریم اٹھا کر اپنی آنکھوں کے سامنے کیا تو دل میں کسک سی جاگ اٹھی اور آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے فریم واپس رکھا اور آستین سے اپنی آنکھیں صاف کیں۔ تاہم وہ الجھ گیا تھا اور سوچ رہا تھا کہ آخر انیلا نے اپنا موبائل کہاں رکھا تھا۔ دفعتاً اسے ایک خیال آیا تو اس نے اپنے موبائل سے انیلا کے نمبر پر کال ملائی۔ چند لمحوں کے بعد کمرے میں مترنم گھنٹی بج اٹھی۔ اس نے چونک کر بک ریک کی طرف دیکھا۔ گھنٹی کی آواز وہاں سے آ رہی تھی اور بالآخر کتابوں کے درمیان سے انیلا کا موبائل فون مل ہی گیا۔ یونس نے اپنا فون بند کر کے جیب میں رکھا اور انیلا کے فون کا جائزہ لینے لگا، جس کی بیٹری 20% تھی اور اسکرین پر اس کی لاتعداد مسڈ کالز شو ہو رہی تھیں۔ وہ فون ہسٹری دیکھنے میں مگن ہو گیا۔ اسے اس نمبر کی تلاش تھی جس سے چند دن پہلے انیلا کو فون کیا گیا تھا، اور بقول مسز صدیقی کے انیلا کسی سے غصے سے بات کر رہی تھی، مگر اسے ایسا کوئی نمبر نہیں ملا جس سے انیلا کو فون کیا گیا تھا۔ یونس کی پیشانی پر پریشانی اور سوچ کی لکیروں کا جال پھیل گیا۔ کیا انیلا نے خود نمبر ڈیلیٹ کیا تھا یا کسی اور نے؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے فون جیب میں رکھا اور ہونٹ بھینچ کر ترتیب سے رکھی کتابیں دیکھنے لگا۔ یونس ایک ہفتے بعد اپنے آفس آیا تھا کہ اس کا دوست عرفان ملنے آ گیا۔ انیلا نے جس دن خودکشی کی تھی اس دن وہ اپنے گاؤں گیا ہوا تھا، اسی لیے وہ جنازے میں بھی شریک نہیں ہو سکا تھا۔ واپس آتے ہی وہ یونس سے اظہار تعزیت کرنے اس کے آفس آ گیا تھا۔ مجھے انیلا کے انتہائی اقدام پر بے حد افسوس ہے، وہ میری بہت اچھی بہن تھی۔ یونس سے گلے ملتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا۔ اللہ تم سب کو صبر دے، آمین، یونس نے دھیمے سے کہا، پھر اس سے الگ ہو کر بولا، بیٹھو میں تمہارے لیے چائے منگواتا ہوں۔ وہ بیٹھ گیا تو یونس نے انٹرکام پر چائے کا آرڈر دیا اور اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تم کب آئے؟ آج ہی آیا ہوں، عرفان نے جواباً کہا۔ یہاں آ کر پتہ چلا کہ انیلا نے خودکشی کر لی ہے، کیا معاملہ تھا؟ میں نہیں جانتا، اور نہ ہی اس نے خودکشی کرنے سے پہلے کوئی نوٹ چھوڑا تھا، البتہ کہتے کہتے یونس خاموش ہوا۔ البتہ کیا؟ عرفان نے فوراً پوچھا۔ آنٹی بتا رہی تھی کہ انہوں نے انیلا کو کسی سے غصے میں بات کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ انہوں نے اس سے پوچھا بھی تھا لیکن وہ ٹال گئی تھی۔ میں نے انیلا کے فون کی ہسٹری بھی دیکھی تھی لیکن فون سے ہسٹری ڈیلیٹ تھی۔ اس سے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انیلا نے خودکشی نہیں کی بلکہ اسے قتل کیا گیا ہے۔ اوہ، عرفان ٹھٹکا۔ پھر تم نے پولیس سے رابطہ کیا؟ نہیں، یونس نے نفی میں سر ہلایا۔ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، البتہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ پولیس سے رابطہ کر ہی لوں۔ وہ موبائل کمپنی سے انیلا کے نمبر کی ہسٹری بھی معلوم کر لیں گے، یوں پتہ چل جائے گا کہ اس کے نمبر پر کس کی کالز آئی تھیں۔ ہاں، یہ بات تو ہے، عرفان نے اس کی بات کی تائید کی۔ اگر میری مدد کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں، پولیس میں کئی افسروں سے میرے تعلقات ہیں۔ تمہارا شکریہ، یونس نے جواباً کہا، میں بات کر لوں گا۔ اسی لمحے دستک ہوئی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک ملازم چائے لے کر اندر داخل ہوا۔ دونوں کے سامنے چائے سے بھرے کپ رکھے اور واپس چلا گیا۔ تم سناؤ، تمہاری والدہ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ یونس نے کپ اٹھاتے ہوئے دریافت کیا۔ الحمدللہ، وہ ٹھیک ہے، عرفان نے جواباً کہا۔ تمہارا پوچھ رہی تھیں۔ چلو، یہ تو اچھی بات ہے کہ اب ان کی طبیعت ٹھیک ہے، یونس نے جواباً کہا۔ ان دونوں کی دوستی کی ابتدا ایک بینک سے ہوئی تھی جہاں عرفان بطور مینیجر ملازمت کرتا تھا۔ یونس کسی کام سے وہاں گیا تھا۔ باتوں باتوں میں ان کی دوستی ہو گئی جو بعد میں اتنی گہری ہو گئی کہ عرفان کا یونس کے گھر آنا جانا ہو گیا، یہاں تک کہ عرفان کی انیلا سے بھی بات چیت ہونے لگی۔ وہ عرفان کو بھائی کہتی تھی۔ چونکہ اس کا اپنا سگا بھائی تو نہیں تھا، اس لیے اس نے عرفان کو ہی اپنا بھائی بنا لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان دونوں کے درمیان خاصی بے تکلفی تھی۔ عرفان مذاق مذاق میں اکثر یونس سے کہتا، اگر تم نے شادی کے بعد انیلا کو کوئی تکلیف دی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یار تم بے فکر رہو، میں تمہاری بہن کو پلکوں پر بٹھاؤں گا، یونس ہنس کر کہتا۔ اسی طرح ان کے درمیان ہلکی پھلکی نوک جھونک ہوتی رہتی تھی۔ دفتن یونس کے موبائل کی گھنٹی بجی تو اس نے چونک کر فون کی طرف دیکھا۔ اسکرین پر ماما لکھا ہوا جگمگا رہا تھا۔ اس نے کپ میز پر رکھا اور سیل فون اٹھا لیا۔ جی امی جان، سلام کے بعد اس نے پوچھا، بیٹا جلدی سے گھر آ جاؤ، اس کی امی کہہ رہی تھیں تمہاری ممانی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ یہ سنتے ہی یونس بے اختیار اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ عرفان نے چونک کر اسے دیکھا۔ اوہ، کیا ہو گیا انہیں؟
میں کچن میں ان کے لیے سوپ بنا رہی تھی کہ مجھے کچھ گرنے کی آواز آئی۔ میں کمرے میں پہنچی تو وہ فرش پر بے ہوش پڑی تھیں۔ ان کے ہاتھ میں انیلا کی تصویر تھی۔ شاید وہ تصویر سے باتیں کرتے کرتے بے ہوش ہو گئیں۔ میں نے ڈاکٹر سعید کو فون کر دیا ہے، وہ آتے ہی ہوں گے۔ اچھا، میں بھی آ رہا ہوں، یونس نے جلدی سے کہا، پھر رابطہ منقطع کر کے موبائل جیب میں رکھا اور عرفان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، عرفان، مجھے جانا ہوگا، ممانی جان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے۔ چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، عرفان اٹھتے ہوئے متفکر لہجے میں بولا۔ جواب میں یونس نے اسبات میں سر ہلایا اور دونوں ہی آفس سے نکلتے چلے گئے۔ مسز صدیقی بیٹی کی موت کے صدمے کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو گئی تھیں۔ ان کو بے ہوش دیکھ کر نورین بیگم گھبرا گئیں۔ انہوں نے ملازمہ کے ساتھ مل کر بمشکل انہیں اٹھا کر بستر پر لٹایا، پھر اپنے فیملی ڈاکٹر کو فون کر دیا تھا۔ ڈاکٹر سعید 15 منٹ کے اندر اندر ہی وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے چیک اپ کے بعد انہیں انجیکشن لگایا اور بتایا کہ خطرے کی کوئی بات نہیں، صدمے کے زیر اثر ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی، وہ جلد ہی ہوش میں آ جائیں گی۔ عرفان تھوڑی دیر ٹھہرا رہا، پھر ضروری کام کا کہہ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ اب مسز صدیقی کے کمرے میں یونس اور اس کی امی موجود تھیں۔ مسز صدیقی ہوش میں آ گئی تھیں لیکن بہت چپ تھیں۔ بالآخر یونس نے گفتگو کا آغاز کیا۔ ممانی جان، آپ چپ کیوں ہیں؟ کچھ تو بولے۔ کیا بولوں بیٹے؟ مسز صدیقی نے دھیمی آواز میں کہا۔ کیا چپ رہنے سے انیلا واپس آ جائے گی؟ پلیز اپنے آپ کو سنبھالیں ورنہ آپ کی طبیعت بگڑ جائے گی۔ یونس، انیلا نے خودکشی نہیں کی، اسے کسی نے قتل کیا ہے، ممانی نے سابقہ بات دہرائی۔ مجھے پورا یقین ہے انیلا کبھی خودکشی جیسا قدم نہیں اٹھا سکتی۔ یونس نے ایک گہری سانس بھری۔ اسے بھی شک تھا لیکن اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ تاہم اس نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، مجھے بھی یہی شک ہے۔ میں نے اپنے ایک پولیس والے دوست کو انیلا کے فون کا ڈیٹا نکلوانے کا کام سونپ دیا ہے۔ جیسے ہی کوئی پیش رفت ہوتی ہے تو میں آگے قدم بڑھاؤں گا۔ پھر ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر مضبوط لہجے میں بولا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جس نے بھی انیلا کو قتل کیا ہے یا جس کی وجہ سے اس نے خودکشی کی ہے، میں اسے کیفر کردار تک پہنچا کر ہی دم لوں گا۔ یونس کے لہجے میں استحکام، پختہ ارادہ اور اعتدال تھا۔ اس نے تھوڑی دیر پہلے ہی اپنے دوست طیب کے ذمے انیلا کے فون کا ڈیٹا نکلوانے کا کام لگایا تھا۔ اس نے یونس کو یقین دلایا تھا کہ وہ بہت جلد ڈیٹا نکلوا دے گا۔ وہ تھوڑی دیر وہیں بیٹھا رہا، پھر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی طاری تھی۔ بستر پر نیند دراز ہوتے ہی وہ انیلا کے خیالوں میں کھو گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر لہرا گیا جب اس کی انیلا کے ساتھ منگنی کی تقریب ہوئی تھی۔ وہ دونوں سٹیج پر موجود تھے اور بے حد خوش تھے۔ خاندان بھر کے افراد اور یونس کے دوست بھی تقریب میں موجود تھے۔ تبھی اس نے انیلا کی طرف جھک کر سرگوشی کی تھی۔ انیلا، آج میں بہت خوش ہوں۔ میں بھی، انیلا نے شرماتے ہوئے جواب دیا تھا۔ میرا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا۔ کبھی نہیں چھوڑوں گی، مرتے دم تک تمہارا ساتھ نبھاؤں گی۔ اس موقع پر ان دونوں نے بہت سے عہد و پیما کیے تھے۔ انہوں نے ایک ساتھ زندگی گزارنے کے بہت سے خواب دیکھے تھے، لیکن ان کی خوشیوں اور خوابوں کو کسی کی نظر لگ گئی تھی۔ ایک دم یونس خیالات سے باہر نکل آیا، ایک لمبی سانس بھری اور بڑبڑایا، انیلا، اگر تمہیں کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ تھا تو مجھ سے ڈسکس کر لیا ہوتا۔ مجھے یوں تنہا چھوڑ کر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ کاش تم مجھے بتا دیتی، شاید میں کوئی حل نکال لیتا۔ اسی لمحے دستک ہوئی تو یونس نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اس کی امی چائے لے کر آئی تھیں۔ اب ممانی جان کیسی ہیں امی؟ اس نے کپ لیتے ہوئے دریافت کیا۔ بہتر ہے، سو رہی ہیں، وہ بولیں۔ بیٹی کی جدائی کا گھاؤ بہت گہرا ہے، آہستہ آہستہ ہی بھرے گا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، یونس نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے کہا۔ ندا آ گئی یونیورسٹی سے؟ ہاں، ابھی آئی ہے، ان کے بتانے پر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگلے دن یونس آفس میں موجود تھا کہ طیب کا فون آ گیا۔ ہاں طیب، کیا بنا؟ فون اٹھاتے ہی اس نے بے تابی سے دریافت کیا۔ انیلا کے فون کی ہسٹری مل گئی ہے، طیب نے جواباً کہا۔ آخری فون جس نمبر سے کیا گیا تھا وہ ایک پبلک فون بوتھ کا ہے۔ یہ سن کر یونس نے ہونٹ بھینچ لیے، پھر لمحاتی توقف کے بعد پوچھا، پھر اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ فون بوتھ سے انیلا کو کس نے فون کیا تھا؟ یہ تو بہت مشکل ہے۔ کیا تم نے سی سی ٹی وی فوٹیج چیک کی؟ ہاں، وہ بھی دیکھی ہے۔ جس وقت انیلا کو فون کیا گیا تھا اس وقت ایک آدمی کو بوتھ میں داخل ہوتے دیکھا گیا ہے، لیکن اس کا چہرہ واضح نہیں ہے کیونکہ سی سی ٹی وی کیمرہ قدرے فاصلے پر لگا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انیلا نے خودکشی نہیں کی، یونس کچھ سوچتا ہوا بولا۔ اس بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہے،
طیب نے جواب دیا، ہاں، اگر انیلا کا پوسٹ مارٹم کیا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ اس نے خودکشی کی ہے یا اسے قتل کیا گیا ہے۔ کیس سے قاتل کے بارے میں معلوم ہو جائے گا؟ یونس نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ اگر قاتل نے ہاتھوں پر دستانے پہنے ہوں گے پھر تو نہیں، طیب نے کہا، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ قاتل نے دستانے پہنے ہوں گے، ایسے شاطر اپنا نشان نہیں چھوڑتے۔ کیا تم نے انیلا کے گھر کے آس پاس کے کیمرے چیک کیے ہیں؟ اس کا تو مجھے خیال ہی نہیں رہا، یونس نے یکدم چونکتے ہوئے کہا، میں آج ہی کیمرے چیک کرتا ہوں۔ ضرور چیک کرو اور کچھ معلوم ہو تو مجھے بتانا۔ یونس نے ٹھیک ہے کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا۔ اسے واقعی انیلا کی کوٹھی کے آس پاس کے کیمروں کا خیال ہی نہ آیا تھا۔ وہ آفس سے جلد ہی گھر کے لیے نکل گیا۔ کوٹھی پہنچ کر اس نے آس پاس کے گھروں کے مکینوں سے رابطے کیے اور ان سے کیمروں کی ریکارڈنگ چیک کرنے کی درخواست کی۔ کوٹھی کے آس پاس 2 گھروں میں کیمرے نصب تھے۔ ایک گھر کے مکین نے بتایا کہ ان کا کیمرہ کافی عرصے سے خراب ہے، جبکہ دوسرے گھر کے مالک نے بتایا کہ وہ ہر 3 دن کے بعد ریکارڈنگ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ یوں یونس بے نیل و مرام ہی کوٹھی لوٹ گیا۔ اگلے دن وہ آفس میں موجود تھا کہ عرفان اسے ملنے چلا آیا۔ الیگ سلیگ کے بعد وہ مستفسر ہوا، اور سناؤ، انیلا کو فون کرنے والے کے بارے میں پتہ چلا؟ یونس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس نے کسی بوتھ سے انیلا کو فون کیا تھا۔ تو اس فون بوتھ کے قریب CCTV کیمرے بھی تو لگے ہوں گے، اس سے کچھ معلوم نہیں ہوا؟ عرفان نے چونکتے ہوئے کہا۔ یونس نے سر ہلایا۔ جس شخص نے انیلا کو فون بوتھ سے کال کی تھی وہ ریکارڈنگ میں دکھائی تو دے رہا ہے، لیکن اس کی شکل دکھائی نہیں دے رہی۔ دراصل کیمرہ قدرے فاصلے پر لگا ہوا ہے۔ طیب نے کہا ہے کہ اگر انیلا کا پوسٹ مارٹم کیا جائے تو شاید قاتل کا پتہ چل جائے۔ تو پھر تم پوسٹ مارٹم کرواؤ گے؟ ممانی سے مشورہ کر کے ہی کوئی فیصلہ کروں گا، یونس نے جواباً کہا۔ ویسے تم کیا کہتے ہو، کیا پوسٹ مارٹم کرواؤں؟ بالکل کرواؤ، عرفان نے کہا۔ موت کی وجہ تو معلوم ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ پوسٹ مارٹم کرانے سے یہ شک دور ہو جائے گا کہ انیلا نے خودکشی کی ہے یا اسے کسی نے قتل کیا ہے۔ جواب میں یونس نے سر ہلا دیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک ملازم چائے لے کر آ گیا اور وہ چائے پینے کے ساتھ ساتھ باتیں بھی کرتے رہے۔ مسز صدیقی کی طبیعت پہلے سے بہتر تھی، لیکن ان کا غم کم نہیں ہو رہا تھا۔ شام کو یونس نے گھر جا کر ان سے بات کی تو وہ سوچ میں پڑ گئیں۔ بیٹا، اگر اس طرح انیلا کا قاتل پکڑا جائے گا تو ٹھیک ہے، تم اس کا پوسٹ مارٹم کراؤ، انہوں نے ساری بات سن کر کہا۔ ٹھیک ہے ممانی جان، بس آپ کی اجازت ضروری تھی، میں طیب سے بات کرتا ہوں۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی اس نے طیب سے رابطہ کیا اور پوسٹ مارٹم کی بات کرنے لگا۔ 2 دن بعد انیلا کی قبر کشائی ہوئی اور اس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق انیلا کی موت پھندے سے لٹکنے کے باعث نہیں ہوئی، بلکہ کسی نے اس کا گلا دبا کر پہلے موت کی نیند سلایا، پھر پنکھے سے لٹکا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ اس نے خودکشی کی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو خوفناک بات معلوم ہوئی وہ یہ تھی کہ اسے ہلاک کرنے سے قبل اس کی بے حرمتی بھی کی گئی تھی، جو پوسٹ مارٹم میں ثابت ہو گئی تھی۔ رپورٹ پڑھ کر یونس کو ایک زوردار جھٹکا لگا تھا۔ اس کا یہ شک تو یقین میں بدل گیا تھا کہ اسے منصوبہ بندی کے تحت قتل کیا گیا ہے، لیکن اسے یہ امید ہرگز نہیں تھی کہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ طیب ہی اس کے آفس لے آیا تھا اور اس وقت سامنے کرسی پر براجمان تھا۔ یونس سکتے کے عالم میں اپنے سامنے میز پر رکھی رپورٹ کو تک رہا تھا۔ پھر وہ طیب کی طرف متوجہ ہوا۔ ہمیں انیلا کا کمرہ چیک کرنا ہوگا، طیب نے تھوڑی کھجاتے ہوئے جواباً کہا۔ مجھے یقین ہے قاتل سے یقیناً کوئی ایسی غلطی سرزد ہوئی ہوگی جس سے اسے پکڑنے میں آسانی ہوگی۔ اس کی بات سن کر یونس کے چہرے پر امید کی کرن بیدار ہوئی۔ اس نے بے تابانہ لہجے میں کہا، تو پھر دیر کس بات کی، ابھی چلو۔ ہاں چلتے ہیں، میں اپنی ٹیم کو بلوا لیتا ہوں۔ طیب نے فون کر کے اپنی ٹیم کو صدیقی صاحب کی کوٹھی پر پہنچنے کی ہدایت کی اور یونس کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ اس نے اپنی ٹیم کے ممبران کے ہمراہ انیلا کے کمرے کا بغور جائزہ لیا۔ ایک ایک چیز چیک کی گئی، لیکن کسی کو ایسی کوئی چیز یا نشان نہ ملا جس سے قاتل کی شناخت میں آسانی ہو جاتی۔ یہاں تک کہ کسی بھی چیز پر انگلیوں کے نشانات تک نہیں تھے۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ قاتل نے انتہائی چالاکی اور ہوشیاری کا مظاہرہ کیا تھا۔ تاہم طیب نے یونس کی ڈھارس بندھائی تھی کہ وہ بہت جلد قاتل کو تلاش کر لیں گے۔ ان سب کے جانے کے بعد جب یونس مسز صدیقی کے کمرے میں آیا تو وہ چھوٹتے ہی اس سے مستفسر ہوئیں۔ یونس بیٹا، کیا ہوا؟ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کیا معلوم ہوا ہے؟ میری بیٹی نے خودکشی نہیں کی نا؟ جی ممانی جان، ایسا ہی ہے، یونس نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔
انیلا نے خودکشی نہیں کی بلکہ اسے مارا گیا ہے۔ اور کہتے کہتے وہ رک گیا تو نورین اور مسز صدیقی نے چونک کر اسے دیکھا۔ انیلا کے ساتھ زیادتی بھی کی گئی تھی۔ کیا؟ دونوں خواتین صدمے سے ساکت سی ہو گئیں۔ دوسرے ہی لمحے مسز صدیقی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ نورین بیگم نے جلدی سے آگے بڑھ کر انہیں گلے سے لگایا اور ان کی ڈھارس بندھانے لگیں، لیکن وہ مسلسل روئے جا رہی تھیں۔ بیٹی کی موت کا غم ایک بار پھر تازہ ہو گیا تھا۔ یونس نے کار پارکنگ میں روکی اور بینک کی طرف بڑھ گیا۔ اسے عرفان سے ایک ضروری کام تھا، اسی لیے اسے ملنے آیا تھا۔ عرفان اپنے کمرے میں ہی موجود تھا۔ اس نے جب یونس کو دیکھا تو اس کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے یونس، تم آؤ، عرفان نے کہا۔ ہاں یار، ایک ضروری کام کے سلسلے میں آیا ہوں، یونس نے جواباً کہا۔ آؤ بیٹھو، پہلے یہ بتاؤ کہ کیا پیو گے، کافی یا چائے؟ چائے منگوا لو، یونس نے کہا تو عرفان نے اس بات میں سر ہلایا اور انٹرکام اٹھا کر کسی کو 2 کپ چائے لانے کی ہدایت کی۔ پھر ریسیور رکھنے کے بعد اس کی طرف متوجہ ہوا۔ یار، وہ ممانی جان کے نام کا اکاؤنٹ کھلوانا ہے، یونس بتانے لگا، اور میں اسی سلسلے میں… اس سے پہلے کہ یونس کی بات مکمل ہوتی، دفتن میز پر رکھے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ یونس خاموش ہو گیا، جبکہ عرفان نے منہ بناتے ہوئے ریسیور اٹھایا اور ہلو کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آتا ہوں، اس نے کہتے ہوئے ریسیور رکھا اور یونس سے بولا، یار تم بیٹھو، میں 5 منٹ میں آتا ہوں۔ جواب میں یونس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عرفان کے جاتے ہی وہ سرسری نظروں سے آفس کا جائزہ لینے لگا۔ میز پر چند فائلیں، قلم اور 2 ٹیلی فون پڑے ہوئے تھے۔ دفتن اس کی نظر میز کے ساتھ ریک پر رکھی فائلوں پر پڑی تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ اس کے چونکنے کی وجہ وہ ڈائری تھی جو فائلوں کے درمیان موجود تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اسے فائلوں کے درمیان رکھ کر چھپانے کی کوشش کی گئی ہو، لیکن اس کا کچھ حصہ باہر نکلا ہوا تھا۔ وہ اس ڈائری کو اچھی طرح پہچانتا تھا۔ یونس کو یاد تھا کہ انیلا بھی ڈائری لکھنے کی شوقین تھی۔ وہ اپنی ڈائری میں روز ہونے والی اہم بات ضرور لکھتی تھی۔ جس رنگ کی ڈائری فائلوں میں دبی ہوئی تھی، انیلا کے پاس بھی اسی رنگ کی ڈائری تھی۔ یونس کو خود پر حیرت ہو رہی تھی کہ وہ انیلا کی ڈائری کیسے بھول گیا تھا۔ بہرحال تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ اٹھا اور میز کی طرف سے گھوم کر ریک کے پاس گیا۔ پھر اس نے ڈائری باہر کھینچ لی۔ دوسرے ہی لمحے اس کی آنکھیں حیرت کی شدت سے پھٹی چلی گئیں۔ ڈائری کے کور پر انیلا کی ڈائری واضح لکھا ہوا تھا۔ انیلا کی ڈائری عرفان کے پاس؟ یونس سوچتے سوچتے رک گیا۔ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ نہ جانے اس کے دماغ میں کیا بات آئی کہ اس نے ڈائری اپنے بیگ میں رکھی اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے دل میں وسوسے سے اٹھ رہے تھے۔ وہ انیلا کے مزاج کو جانتا تھا۔ انیلا نے کبھی کسی کو اپنی ڈائری پڑھنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ وہ اس میں اپنی پرسنل باتیں لکھتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ عرفان آ گیا اور ساتھ ہی چائے بھی آ گئی۔ ہاں، اب بتاؤ، عرفان نے چائے کا گھونٹ لینے کے بعد یونس سے پوچھا۔ تم اپنی ممانی کا اکاؤنٹ کھلوانے کے بارے میں بات کر رہے تھے؟ ہاں، چلو میں اس حوالے سے پھر بات کروں گا، یونس نے بہانہ بناتے ہوئے کہا۔ ابھی امی جان کا فون آیا تھا، مجھے جانا ہوگا۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے کپ بھی میز پر رکھ دیا۔ ارے کیا ہو گیا؟ خیریت تو ہے نا؟ عرفان پریشان ہو گیا۔ ہاں خیریت ہی ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں، یونس نے کہا۔ ممانی مجھے یاد کر رہی ہیں۔ اچھا میں چلتا ہوں، چائے کا شکریہ۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی کار گھر کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ در حقیقت وہ جلد سے جلد گھر پہنچ کر ڈائری پڑھنا چاہتا تھا، کیونکہ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ جو کوئی انیلا کو ہراساں کر رہا تھا، یقیناً اس کے بارے میں ڈائری میں ضرور کچھ نہ کچھ لکھا ہوگا۔ ممکن ہے کہ اس کی تحریر کے بعد ہی وہ قاتل تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائے۔ یہی سوچ کر وہ بینک سے نکل آیا تھا۔ گھر آ کر اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ ڈائری کھولی اور ورق گردانی کرنے لگا۔ ساتھ ساتھ وہ انیلا کے لکھے جملے بھی پڑھ رہا تھا۔ اس کی لکھائی بہت خوبصورت تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے صفحے پر موتی پرو دیے گئے ہوں۔ ڈائری نصف صفحات تک لکھی ہوئی تھی۔ ہر صفحے پر تاریخ اور وقت بھی درج تھا۔ وہ ورق گردانی کرتے کرتے جیسے ہی آخری صفحے پر پہنچا تو بے اختیار ٹھٹک کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور وہ پرغور نظروں سے آخری صفحے پر لکھی تحریر کو پڑھتا چلا گیا۔ ساتھ ہی اس کے چہرے کے تاثرات بھی بدلتے جا رہے تھے۔ جہاں پہلے حیرت کے تاثرات سب تھے، اب وہاں غصے اور غیظ و غضب کے تاثرات پھیل گئے۔ پہ آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ انیلا نے ڈائری میں سب کچھ لکھ دیا تھا کہ وہ کون ہے،
جو اسے نہ صرف ہراساں کر رہا تھا بلکہ قتل کرنے کی دھمکیاں بھی دے رہا تھا۔ یونس کے وجود میں غم و غصے کی ایک تیز لہر دوڑ گئی۔ اس نے ڈائری بند کر کے بیگ میں رکھی اور ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ طیب کو فون کرنے کے بعد وہ انتہائی عجلت سے کار ڈرائیو کرتا ہوا عرفان کے بنک کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس کے دماغ میں آندھیاں سی چل رہی تھیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے سے پہلے بنک پہنچ جائے۔ اس نے آدھے گھنٹے کا سفر 20 منٹ میں طے کیا اور انتہائی جارحانہ انداز میں بنک کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ دروازے پر موجود گارڈ نے اسے چیکنگ کی غرض سے روکنے کی کوشش کی، لیکن یونس اسے ایک طرف دھکیلتے ہوئے اندر داخل ہوا اور سیدھا مینیجر کے کمرے کی طرف بڑھا۔ عین اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور عرفان نکلتا دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں بیگ تھا۔ وہ شاید فرار ہونے کی غرض کے جا رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے یونس کے جارحانہ تاثرات دیکھے تو بھاگنے کی کوشش کی، لیکن یونس نے نہ صرف اسے دبوچ لیا بلکہ اس کے منہ پر گھونسا بھی رسید کر دیا۔ عرفان کے منہ سے کراہ نکلی۔ بینک میں موجود عملہ اور کسٹمر سبھی بے اختیار چونک کر ان دونوں کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ یونس نے اسے فرش پر گرایا اور اس کے سینے پر سوار ہو کر اس کے منہ پر مکوں کی بارش کر دی۔ اسی لمحے 3-4 گارڈ اس کی طرف بڑھے اور بڑی مشکل سے اسے عرفان کے اوپر سے ہٹایا۔ ذلیل کمینے، تو مارے آستی نکلا۔ یونس خود کو گارڈز کی گرفت سے چھڑاتے ہوئے پوری شدت سے چلا رہا تھا۔ انیلا تجھے بھائی کہتے نہ تھکتی تھی اور تو اس کی عزت کا لٹیرا نکلا۔ چھوڑو مجھے، میں آج اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے ایک بار پھر گارڈز کی گرفت سے خود کو چھڑانے کی صحیح کی۔ وہ بے حد مشتعل ہو رہا تھا، جبکہ فرش پر پڑے عرفان کا چہرہ خون میں لت پت ہو چکا تھا۔ ایک گھونسا اس کی دائیں آنکھ پر بھی پڑا تھا، جہاں اب نیل پڑ گیا تھا۔ عین اسی لمحے انسپیکٹر کی سرکردگی میں پولیس بھی وہاں پہنچ گئی۔ طیب ان کے ساتھ تھا۔ انسپیکٹر کے اشارے پر پولیس کے جوانوں نے عرفان کو قابو کر کے اس کے ہاتھوں میں ہتکڑی ڈال دی اور اسے گھسیٹتے ہوئے بینک سے باہر کھڑی گاڑی میں لے گئے۔ بینک کا عملہ اور کسٹمر سب ہی دم بہت کھڑے تھے۔ گارڈز نے یونس کو چھوڑ دیا تھا۔ آؤ یونس، چلے، طیب نے اس سے کہا تو وہ بوجھل قدموں سے چلتا ہوا بینک سے باہر آ گیا۔ پولیس عرفان کو لے کر جا چکی تھی۔ یونس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ وہ بے حد شوق میں تھا۔ اسے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ اس کا دوست ہی اس کی محبت اور منگیتر کا لٹیرا اور قاتل نکلے گا۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ عرفان ہی انیلا کا قاتل اور لٹیرا ہے؟ جب وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ چکے تو طیب نے یونس سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ یونس نے خود کو پرسکون کرنے کی حتی المقدور کوشش کی، پھر کہنے لگا، انیلا ڈائری لکھتی تھی۔ جب میں نے عرفان کے آفس میں اس کی ڈائری دیکھی تو چوک پڑا اور چپکے سے ڈائری اٹھا کر گھر لے گیا۔ انیلا نے آخری صفحے پر عرفان کے متعلق سب کچھ لکھا تھا۔ اتنا کہنے کے بعد یونس خاموش ہو گیا۔ اس نے مجھے فون پر دھمکی بھی دی ہے کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ مجھے برباد کر دے گا۔ میں پریشان ہوں، کیا کروں؟ اگر یونس کو بتاؤں گی تو وہ تیش میں آ کر عرفان کو جان سے ہی نہ مار دے۔ میں نہیں چاہتی کہ یونس قاتل بنے، اس لیے چپ ہوں اور اس مسئلے کا حل ڈھونڈ رہی ہوں۔ طیب نے طویل سانس لیتے ہوئے ڈائری یونس کے حوالے کر دی، پھر کار سٹارٹ کی اور وہ پولیس اسٹیشن چل دیے۔ عرفان نے اعتراف جرم کر لیا تھا کہ جب سے اس نے انیلا کو دیکھا تھا تب سے ہی اس پر فریفتہ تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن انیلا کی منگنی یونس سے ہو چکی تھی۔ تب مایوس ہو کر ایک دن وہ انیلا کے گھر کے پچھلے راستے سے اندر داخل ہوا اور نہ صرف اس کے ساتھ زیادتی کی بلکہ پکڑے جانے کے خوف سے اس کا گلا دبا کر ہلاک کر دیا اور لاش پنکھے سے لٹکا کر وہاں سے فرار ہو گیا، تاکہ انیلا کے گھر والے یہی سمجھیں کہ اس نے خودکشی کی ہے۔ جاتے جاتے وہ انیلا کی ڈائری بھی ساتھ لے گیا جو اس کے پکڑے جانے کا سبب بن گئی تھی۔ گھر پہنچ کر یونس نے اپنی امی اور مسز صدیقی کو انیلا کے قاتل کے پکڑے جانے اور یہ کہ قاتل اس کا دوست عرفان تھا بتایا تو سب شوق میں رہ گئے، لیکن وہ خوش بھی تھے۔ یہ ثابت ہو گیا تھا کہ انیلا نے خودکشی نہیں کی بلکہ اسے قتل کیا گیا تھا۔